अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने डेली चैनल के ऊपर आपको खुश आमदीद कहेंगे। पिछले 12 घंटे की अहम 3 खबरें आपके सामने पेश करेंगे। तज्जिया और तबसरा भी उस पर शामिल होगा। साथ ही साथ जो बॉर्डर के ऊपर सूरत हाल है उसे भी डिस्कस करेंगे। और कप्तान का बूम बूम आफरीदी मैदान में बैटिंग करने के लिए उतर चुका है, उसके बारे में भी बात करते हैं कि उसका रास्ता जो है वो आगे कैसा होगा, इनिंग्स आगे किस तरह खेलेगा वो आफरीदी, उसके बारे में बात करेंगे। और इसके साथ साथ खेल के मैदान से ही वाकई वहाँ पे बूम बूम हुआ है और पाकिस्तान ने जनूबी अफ्रीका को शिकस्त दी है, कुछ उसके बारे में भी बात करते हैं। आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए उसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अच्छा जी, सबसे पहले तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर की जो सूरत हाल है, आज जो है वो अब से कुछ देर पहले जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो काबुल और कंदहार में जनाब धमाके सुने गए हैं, बल्कि देखे गए हैं। ये आप स्क्रीन के ऊपर ये वीडियोज़ भी देख रहे हैं। और ये बताया जा रहा है, मुख्तलिफ सोशल मीडिया अकाउंट्स जिनका अफगानिस्तान से ताल्लुक़ है, उनका ये कहना है कि पाकिस्तानी एयर फोर्स ने जो है ये बड़ी कार्रवाई की है और जिसकी वजह से ये धमाके हुए हैं और बड़ी सीरीज़ के अंदर जो है धमाके हुए हैं। अलबत्ता अफगानिस्तान की जो इंतज़ामिया है, जो वहाँ के लोकल पुलिस कमिश्नर हैं, वो ये कह रहे हैं कि ये ऑयल टैंकर का धमाका था। अब ऑयल टैंकर का धमाका एक ही वक्त में काबुल और कंधार में किस तरह हो गया, ये बड़ी ही मतलब मज़े का खेज़ और हैरानकुन बात है। लेकिन ख़बर ये है कि इस वक्त पाकिस्तानी ड्रोन्स जो है वो अफगानिस्तान की फ़िज़ाओं में बुलंद हैं और मुख्तलिफ एरियाज़ को वो टारगेट कर रहे हैं। ये मैं आपको बिल्कुल अपनी कबूतर के ज़रिए, हमारा कबूतर भी फ़िज़ाओं में जो है वो ट्रेवल कर रहा है, तो उसे जब ड्रोन्स, पाकिस्तानी ड्रोन्स नज़र आते हैं तो वो हमें आइडेंटिफाई करता है कि जनाब देखें यहाँ पे पाकिस्तानी ड्रोन्स जो हैं वो अच्छी खासी तबाही वहाँ पे मचा रहे हैं। उनके टैंक्स को भी टारगेट कर रहे हैं, उनकी चौकियों को भी टारगेट कर रहे हैं और साथ ही साथ कहीं पर दहशतगर्द जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर एरिया को क्रॉस करने की कोशिश करते हैं तो उनको भी टारगेट किया जा रहा है। हमारी इतलात के मुताबिक एक और जो अपडेट्स ये हैं, जब मैं ये कह रहा हूँ कि पाकिस्तानी एयर फोर्स एक्चुअली ये कार्रवाई कर रही है, तो पाकिस्तानी एयर फोर्स बेशक कर रही है, लेकिन पाकिस्तानी एयर फोर्स के ड्रोन्स एक्चुअली ये कार्रवाई कर रहे हैं। ये जो पाकिस्तानी एयर फोर्स के फाइटर जेट्स हैं वो बॉर्डर नहीं क्रॉस कर रहे हैं। मेरी एक्चुअली एक बड़ी इंपॉर्टेंट सोर्स से इस मामले में बात हुई तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा जी आप लोग ड्रोन्स क्यों भेज रहे हैं, आप लोग फाइटर जेट्स का इस्तेमाल क्यों नहीं करते। उन्होंने कहा जी हमें ज़रूरत नहीं है, हमें जितना काम करना होता है वो हमारा ड्रोन ही वो काफ़ी काम कर लेता है। दूसरा, मैंने एक बात उनसे पूछी, मैंने कहा ये जो ड्रोन्स हैं ये ट्रेवल कहाँ तक करते हैं, मतलब आप ज़ाहिर बात है उसकी एक लिमिट है। फाइटर जेट्स जो हैं वो भी ज़ाहिर बात है अपने फ्यूल टैंक के मुताबिक ट्रेवल करते हैं, लेकिन ड्रोन जो है वो कहाँ तक ट्रेवल कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि वो हमारे ड्रोन जो है वो तो काबुल से भी आगे जा सकते हैं, उसमें कोई ऐसी डिस्टेंस इज़ नॉट एन इशू ओवर देयर। तो दूसरी बात यह कि आज सुबह भी जो है वो स्पिन बोल्दक, ये जो एक एरिया है बलूचिस्तान के इलाके का जो कि बेसिकली कोयटा से तकरीबन कोई 150 किलोमीटर के फासले के ऊपर है, वहाँ पे एक बड़ी कार्रवाई जो है वो हुई है और 4 मुख्तलिफ मुकामात के ऊपर जो है अफगान फ़ौज की जानिब से वहाँ पे फायरिंग की गई और पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस ने इसका भरपूर जवाब दिया, जिसमें अब तक की इतलात के मुताबिक 15 से 20 तालिबान जो हैं वो इसमें हलाक हो चुके हैं। पाक फौज ने बलूचिस्तान के सरहदी ज़िला चमन के इलाके स्पिन बोल्दक और खैबर पख्तूनख्वा के कुरम सेक्टर में अफगान तालिबान और फितनतुल खारिज के ये हमले नाकाम बनाए। 45 से 50 हमलावरों को हलाक किया गया है, जबकि जवाबी कार्रवाई में कई चेक पोस्टें और टैंक भी जो है वो तबाह हुए हैं। बदकिस्मती से ये हमले जो हैं इलाके के तकसीम शुदा जो देहात हैं उसके रास्ते से किए गए हैं, जिनमें शहरी आबादी की सलामती का भी किसी किस्म का कोई लिहाज नहीं किया गया। बयान में बताया गया है कि अफसोसनाक तौर पर अफगान तालिबान ने अपनी जानिब वाक़ पाक अफगान दोस्ती गेट को भी जो है वो आज धमाका खेज़ मवाद से उड़ा दिया। अब इसी से आप एक ये सिम्बॉलिक जेस्चर भी है कि जनाब जो पाक अफगान दोस्ती गेट बना हुआ था उसे ही धमाके से उड़ा दिया, यानी कि जो दोस्ती के नाम पर एक सिम्बॉलिक चीज़ थी उसे धमाके से जो है वो आज उड़ा दिया गया है। ये गेट जो है वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान तिजारत के हवाले से, कल्चरल जो एक्सचेंज होते थे उस हवाले से भी इस्तेमाल किया जाता था। बहुत से मतलब वो अफगान शहरी और पाकिस्तानी शहरी इसी रस्ते के ज़रिए जो है वो एक दूसरे के मुल्कों में जाते थे। आज उसको धमाका खेज़ मवाद से उसे भी उड़ा दिया गया है। ये जो स्पिन बोल्दक का ये जो एरिया है, मैंने आपको बताया कि ये कोयटा से तकरीबन 150 किलोमीटर के फासले पर है और चमन शहर जो कि ज़िला चमन का हेडक्वार्टर भी है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान सरहदी पट्टी से 3-4 किलोमीटर के फासले पर जनूब में ये वाक़ है। चमन से सरहद की तरफ दूसरी तरफ अफगानिस्तान के सूबा कंदहार की तहसील स्पिन बोल्दक है और स्पिन बोल्दक का तहसील हेडक्वार्टर बाब दोस्ती से अंदाज़न 5 से 6 किलोमीटर के फासले के ऊपर है, जहाँ पे आज इनकी जानिब से धमाका किया गया है। दूसरी बात यह है कि हमें यह भी इतलात मिली है कि पाकिस्तानी अफवाज जो हैं उनके मुख्तलिफ दस्ते अब अफगान बॉर्डर को भी जो है वो क्रॉस कर चुके हैं, वो जिसे ड्यूरेंट लाइन वो लोग कहते हैं, और तकरीबन 3 किलोमीटर अंदर तक जाके जो है उनकी चौकियों को उन्होंने तबाह किया है और वहाँ पर पाकिस्तानी झंडा जो है वो सरबुलंद किया गया है। ये लग रहा है जो मैं ज़ाहिर
بات ہے, یہ میں خبر نہیں آپ کو دے رہا, لیکن میرے انالیسز یہ ہیں کہ جس طریقے سے یہ کاروائی ہو رہی ہے, میرے خیال میں پاکستانی افواج کی جانب سے یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ ایک بفر زون جو ہے وہ بنایا جائے گا, جو کہ پاکستان اور افغانستان کے بارڈر سے کئی کلومیٹر اندر ہوگا. اس ایریا کے اندر اب کسی قسم کی کوئی ایکٹیویٹی جو ہے وہ الاؤ نہیں کی جائے گی, اور اگر وہاں پہ کوئی ایکٹیویٹی ہوتی ہے تو پھر ان کو ڈائریکٹلی جو ہے وہ نشانہ بنایا جائے گا, چاہے وہ ڈرونز کے ذریعے ہو, ٹینکس کے ذریعے ہو, آرٹلری کے ذریعے ہو, یا ڈائریکٹ فائر کے ذریعے ہو. سو ایک لگ اس طرح رہا ہے کہ ایک بفر زون جو ہے اسے کریٹ کرنے کے اوپر جو ہے یہ عمل شروع ہو چکا ہے. ساتھ ہی ساتھ چمن میں بھی جو ہے وہ وقفے وقفے سے فائرنگ کا سلسلہ وہاں پہ جاری تھا. چمن جانے والی مسافر ٹرین کو قلعہ عبداللہ روک لیا گیا, تعلیمی ادارے وہاں پہ بند کر دیے گئے ہیں. چمن میں پولیو مہم کو بھی فی الحال معطل کر دیا گیا ہے. افغان ترجمان کی جانب سے آج باقاعدہ طور پہ اس کا اعلان بھی کیا گیا کہ جناب پاکستانی افواج کی جانب سے جو حملے ہوئے ہیں اس میں انہوں نے کہا کہ جی ہمارے 12 شہری جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں اور 100 سے زائد جو ہے وہ زخمی ہیں, اور ہم نے بھی جو ہے اس کے بعد پاکستانی افواج کے اوپر جو ہے وہ فائرنگ کی ہے. ان کی جانب سے یہ بیان سامنے آیا ہے. دوسرا, کابل کے حوالے سے میں نے جس طرح آپ کو بتایا تھوڑی دیر پہلے ہی یہ ویڈیو فوٹیج ہمارے پاس آئی ہے, جس میں یہ دھماکے جو ہے وہ دور سے دیکھے جا سکتے ہیں. سیاہ کالے بادل جو ہے وہ ہوا میں بلند ہوتے ہوئے دیکھے جا سکتے ہیں, جس کی وجہ سے کابل کے اندر کافی زیادہ خوف و ہراس پایا جاتا ہے. آپ اسی سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ جب آپ کا وفاقی دارالحکومت ہو اور وہاں پہ جو ہے وہ اگر اس طرح ٹارگٹس کیے جائیں تو پھر ظاہری بات ہے وہاں پہ ایک پریشانی کا عالم جو ہے وہ ضرور پایا جاتا ہے. لیکن یہ سلسلہ جو ہے وہ رک نہیں رہا, ایون دو اس سے پہلے سعودی عرب اور قطر کی جانب سے جو ہے وہ میڈیٹ کر کے چیزوں کو جو ہے وہ رکوا لیا گیا تھا. ایک مومنٹری یا ٹیمپرری سیز فائر جو ہے وہ ہو گیا تھا, لیکن اس کے بعد پچھلے 24 گھنٹے سے جو ہے یہ سلسلہ دوبارہ شروع ہو چکا ہے. اس کے ساتھ ساتھ بھارتی فوجیوں سے خطاب کرتے ہوئے بھارتی فوج کے کمانڈر لیفٹیننٹ جنرل منوج کمار نے ایک تقریر کی ہے, اور اس میں پاکستان کے خلاف اس نے بڑی گھٹیا قسم کی گفتگو کی ہے, اور اس نے کہا کہ جی پاکستان اگر اپنی ان شر پسندانہ سازشوں سے باز نہیں آئے گا, کیونکہ اس میں بھارت سے براہ راست لڑنے کی صلاحیت یا جرت نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ تاہم بھارتی فوج اس کی ہر کوشش کو ناکام بنانے کے لیے پوری طرح تیار ہے, کیونکہ ہم اپنی عوام کی مکمل ہمیں حمایت حاصل ہے. تو آئی ایس پی آر کی جانب سے اس کا جواب جو ہے وہ آج ہی آ گیا. انہوں نے کہا کہ جی مورکہ حق کے 5 ماہ گزر جانے کے باوجود بھارت میں اسمبلی انتخابات مہم کے پس منظر میں بھارتی فوجی قیادت وہی روایتی من گھڑت اور اشتعال انگیز پروپیگنڈا کو دہرا رہی ہے جنہیں وہ ہر ریاستی انتخاب سے قبل دہرانا شروع کر دیتی ہے. آئی ایس پی آر کے مطابق ایک ایٹمی قوت کی فوجی قیادت کا سیاسی دباؤ میں آ کر غیر ذمہ دارانہ بیانات جاری کرنا نہایت افسوسناک امر ہے. ان بیانات نے بھارتی عوام اور بین الاقوامی برادری کے سامنے بھارتی عسکری مشین کو مذاق کا نشانہ بنا دیا ہے. اچھا جی, اس کے علاوہ جو تحریک لبیک پاکستان کا جو ایک وہ احتجاج تھا, اس حوالے سے جناب منتظمین کی نشاندہی کرنے کے لیے باقاعدہ طور پہ جو ہے وہ اب فہرستیں تیار کی جا رہی ہیں, اور پولیس ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کو مکمل ڈیٹا جو ہے وہ فراہم کر دیا گیا ہے. ملک کی نیٹ ورک اور کمانڈ پوائنٹس کی نشاندہی مکمل کر لی گئی ہے. جیو فینسنگ سے مرکزی کردار سامنے آ گئے ہیں, جبکہ کال ڈیٹا ریکارڈ سے ماسٹر مائنڈز کی شناخت بھی ہو گئی, اور فائنینسرز اور سہولت کاروں کو بھی علیحدہ کیا جا رہا ہے. بیسکلی تحریک لبیک پاکستان کو جو افراد فنڈنگز کرتے رہے ہیں, ڈونیشنز دیتے رہے ہیں, اب ان کو بھی جو ہے وہ ٹارگٹ کیا جائے گا تاکہ یہ جو فنڈنگ کا سلسلہ ہے اسے بھی رکوایا جائے. پولیس کے مطابق وہ اس کے اوپر اس وقت جو ہے وہ کام کر رہی ہے. قانون نافذ کرنے والوں اداروں کی جانب سے ان کی گرفتاری کے لیے جو ہے وہ وارنٹس بھی جاری کیے جا رہے ہیں, اور کہا جا رہا ہے کہ بڑے بڑے شہروں کے اندر بڑے بڑے کاروباری افراد ایسے ہیں جو اس فنڈنگ کے اندر جو ہے جن کے نام سامنے آ رہے ہیں, اور ہو سکتا ہے کہ انہیں جو ہے وہ گرفتار کیا جائے. ساتھ ہی ساتھ پولیس ذرائع کے مطابق املاک جلانے والے جو افراد تھے ان کے جو تصویریں اور ویڈیوز جو ہیں ان کی بھی شناخت ہو رہی ہے, اور فیشل ریکگنیشن سے تمام کردار جو ہیں وہ آئیڈینٹیفائی کیے جا رہے ہیں. مشتبہ فنڈنگ کی مکمل چھان بین جاری ہے, اور بینکاری ریکارڈ کے جو ہے وہ محفوظ اور خصوصی ٹیمیں اس سلسلے میں FIA کی متحرک کر دی گئی ہیں. اس کے علاوہ جناب فیلڈ مارشل آصف منیر کی آج ایوان صدر میں آصف علی زرداری صاحب سے ملاقات ہوئی ہے. یہ بڑی ہائی ویلیو مطلب یہ ملاقات تھی. ابھی تک اس کی ڈیٹیل ایوان صدر کی جانب سے ابھی نہیں آئی ہیں, تھوڑی دیر پہلے ہی اس کی فوٹیج صرف آئی ہے, لیکن ابھی اس کی مزید ڈیٹیل نہیں آئی ہے کہ یہ اس ملاقات کے اندر جو ہے وہ کیا گفتگو ہوئی ہے. سیاست کے میدان کی طرف آتے ہیں, اور بوم آفریدی جو سیاست کے بوم آفریدی ہیں, سہیل آفریدی جو نئے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے, انہوں نے آج حلف لے لیا ہے. جناب فیصل کریم کنڈی صاحب نے جو ہے وہ ان سے باقاعدہ حلف لیا. میں نے کل ہی اپنے آخری ولاگ میں آپ سے کہا تھا کہ جناب یہ حلف برداری کی جو تقریب ہوگی اس میں بہت بڑی تعداد میں پاکستان تحریک انصاف کے کارکن جو ہے وہاں پہ ہوں گے, اور وہی ہوا کہ اچھے خاصے تعداد میں وہاں پہ لوگ آئے ہوئے تھے. بلکہ ایز اے میٹر آف فیکٹ جو میڈیا پرسنز تھے انہیں ویڈیو شوٹ کرنے میں بھی پرابلم ہو رہی تھی, کیونکہ سارے
کارکن جو ہیں وہ میڈیا کے کیمروں کے سامنے بھی آ گئے. وہاں پہ نعرے بازی ہو رہی تھی. سہیل آفریدی جب وہاں پہ آئے تو انہوں نے ہوا میں جو ہے وہ دونوں ہاتھ اپنے مکے کا اشارہ انہوں نے کیا, اور اس کے بعد عمران خان صاحب کی تصویر بھی انہوں نے جو ہے وہ اٹھائی اور کراؤڈ کی طرف انہوں نے دکھایا. اب جو مطلب قانونی اور آئینی معاملات ہونے تھے وہ تو ہو گئے, کیونکہ ایز اے میٹر آف فیکٹ اسی میں ایک اور چیز بھی ایڈ کر لیں کہ جمعیت علماء اسلام کی جانب سے جو ایک درخواست دائر کی گئی تھی اس انتخاب کے خلاف, اس کے حوالے سے جو ہے وہ آج پشاور ہائی کورٹ میں جب سماعت ہوئی, میں نے آپ کو پہلے اس پہ بتا دیا تھا کہ کل ہی چونکہ فیصلہ آ گیا تھا پشاور ہائی کورٹ کا, جس میں کنڈی صاحب کو کہہ دیا گیا تھا کہ جا کے آپ حلف لیں, تو میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ دیکھ لیجئے گا یہ ویسے ہی ریڈنڈنٹ ہو جائے گی جو پٹیشن ہے, اور وہی ہوا کہ وہ ان کی درخواست جو ہے وہ خارج کر دی گئی, کیونکہ اوبیسلی اس پہ آلریڈی ایک ڈیسیجن آ چکا ہے. تو کنڈی صاحب نے جناب اب یہ ان سے جو ہے وہ حلف لے لیا ہے. سہیل آفریدی صاحب جو ہیں وہ آئی ایس ایف یعنی کہ انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن سے تعلق رکھتے رہے ہیں, اور صوبائی صدر بھی رہے. اس کے بعد میں انصاف یوتھ ونگ کے صوبائی صدر بنے. جامعہ پشاور سے اکنامکس میں انہوں نے بی ایس کی ڈگری جو ہے وہ حاصل کی ہے. اب یہاں سے جو آگے کا سفر ہے میری نظر میں وہ جو ہے وہ دیکھنے سے تعلق رکھے گا. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے, میرے انالیسز ہیں اس کے اوپر, کہ اس سے پہلے جو گنڈا پور صاحب جب موجود تھے تو گنڈا پور صاحب عمران خان صاحب کی جو وش لسٹ ہے, یعنی کہ ان سے کیا کیا امیدیں ہیں کہ وہ یہ کریں گے یہ کریں گے یہ کریں گے, وہ اسے پورا نہیں کر سکے. اور گنڈا پور صاحب ایک ایسی شخصیت جو ہے وہ کنسیڈر کیے جاتے ہیں جن کے ایکچولی تعلقات جہاں تک عمران خان صاحب کے ساتھ تھے, اور عمران خان صاحب نے انہیں بھرپور سپورٹ بھی کیا ہے, ایسا نہیں کہ ان کو سپورٹ نہیں کیا, لیکن ساتھ ہی ساتھ ان کے اسٹیبلشمنٹ سے بڑے اچھے تعلقات تھے. تو دونوں کو جو ہے وہ بیلنس کر کے وہ اب کوشش کر رہے تھے کہ میں آرام سے سفر کو جو ہے میں پورا کر لوں گا, لیکن وہ ناکام رہے اور الٹیمیٹلی عمران خان صاحب نے ان کے نیچے سے کرسی چھین لی. اب سہیل آفریدی صاحب جو ہیں وہ بڑے جوشیلے ہیں, ینگ ہیں, 36 ایئرز اولڈ ہیں, عمران خان صاحب سے بار بار اپنی محبت کا اظہار بھی کرتے ہیں, جوش و جذبہ بھی ہے, ظاہری بات ہے نسبتاً ایک ینگ بلڈ ہے, ان سے امیدیں بہت زیادہ ہیں. میرے خیال میں تو اگر علی امین گنڈا پور صاحب کی جو وش لسٹ تھی اگر وہ 10 خواہشات کے اوپر تھی تو ان سے سہیل آفریدی صاحب سے جو خواہشات ہوں گی وہ 20 ہوں گی, کہ یہ تو ان سے بھی زیادہ 2 ہاتھ جو ہے وہ آگے جائیں گے. لیکن اس وقت سچویشن جو ہے وہ یہ ہے کہ وفاق اور پشاور کے درمیان, اسلام آباد اور پشاور کے درمیان جو ہے بہت زیادہ دوریاں ہیں, اور پشاور یا خیبر پختونخوا کی جو حکومت ہے وہ ایک ڈیفرنٹ ڈائریکشن دیکھتی ہے چیزوں کو ریزالو کرنے کے حوالے سے, چاہے وہ آپریشنز کے حوالے سے بات ہو, دہشت گردی سے نمٹنے کی بات ہو, صوبے کو کس طرح چلانا ہے اس حوالے سے بات ہو, عمران خان صاحب کی رہائی کے حوالے سے کیے جانے والے اقدامات کی بات ہو, احتجاج کی, لانگ مارچ کی, دھرنوں کی بات ہو, بالکل ایک ڈیفرنٹ ڈائریکشن ہے. اور اب تو سہیل آفریدی صاحب کے آنے کے بعد یہ ڈائریکشن ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہو جائے گی. دوسری جانب جو اسلام آباد ہے, وہ اسلام آباد اور پنڈی جو ہیں وہ بالکل سیم پیج کے اوپر ہیں, اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ آپریشنز کرنا بہت ضروری ہے. بلکہ ایز اے میٹر آف فیکٹ جو ایکٹیویٹی آپ اس وقت بارڈر کے اوپر دیکھ رہے ہیں, پاکستان اور افغانستان کے بارڈر کے اوپر, وہ شاید ہی مجھے نہیں یاد آتا کہ اتنے لارج اسکیل کے اوپر جو ہے وہ آپس میں کلیشز ہوئے ہوں جو اب اس وقت چل رہے ہیں. تو ایسی صورتحال میں آپ کے اسی بارڈر والے ایریا کے اوپر ہی جو ہے ایک ایسی حکومت ہو جو اسلام آباد اور پنڈی کی خواہشات کے مطابق نہ چلنے کا اعلان کرے, تو اس کا مطلب ہے کہ فرکشن پوائنٹس جو ہیں وہ آگے بہت سے آئیں گے, بہت سی جگہوں کے اوپر جو ہے وہ آپس میں کلیش آ سکتا ہے. اب دوسری بات یہ کہ ذہن میں رکھیے گا, یہ میں آپ کو اپنے تجربے کی بنیاد کے اوپر بتا رہا ہوں کہ مختلف سیاستدانوں سے جب میری بات ہوتی ہے تو وہ اکثر ایک بات کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ جناب سب سے آسان جو سیاست کرنا ہوتا ہے نا وہ اپوزیشن میں بیٹھ کے ہوتا ہے. آپ سے کسی قسم کی کوئی امیدیں نہیں ہوتی, آپ نے نہ کوئی رسپانسبلٹی دینی, آپ نے صرف ایک کام کرنا ہے اور وہ ہے حکومت وقت کو جو ہے وہ چھتر مارنے, حکومت وقت پہ آپ نے تنقید کرنی ہے, ان کی لتر پریڈ کرنی ہے آپ نے, بس آپ سے اور کچھ نہیں کرنا. نہ آپ نے آئی ایم ایف سے مذاکرات کرنے ہیں, نہ آپ نے پٹرول کی قیمت کم کرنی ہے, نہ آپ نے بیٹھ کے جو ہے ملک میں دہشت گردی کے حوالے سے کیا کرنا چاہیے اس کی آپ کو کوئی زیادہ پرواہ ہوتی ہے. تو آپ نے مطلب وہ تمام چیزیں جو حکومت میں رسپانسبلٹیز آتی ہیں وہ تمام تر آپ اس سے بری و ذمہ ہوتے ہیں. بٹ جیسے ہی آپ آ کے اس کرسی کے اوپر بیٹھتے ہیں تو بالکل دنیا ہی بدل جاتی ہے, دنیا کو دیکھنے کا زاویہ بدل جاتا ہے. آپ کے گاڑی کے اوپر جو ہے وہ آ کے جھنڈا لگ جاتا ہے, آگے پروٹوکول, پیچھے پروٹوکول, لیفٹ رائٹ پروٹوکول, آپ کو امپورٹنٹ میٹنگز جو ہے اس کو ہیڈ کرنا پڑ جاتا ہے, آپ کو جا کے جو ہے وہ ہائیلی سینسٹیو انفارمیشن جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کی جاتی ہے, ویسے کچھ جگہوں پہ نہیں بھی کی جاتی. تو ان تمام چیزوں کے اندر جو ہے آپ کے اوپر بہت رسپانسبلٹی آ جاتی ہے. تو جلسے جلوسوں میں اسمبلی کے فلور کے اوپر جوشیلی تقریریں کرنا ایک اور چیز ہے,
لیکن اس کے بعد جب آپ ملک کے آرمی چیف سے ملتے ہیں, ملک کے صدر سے ملتے ہیں, وزیر اعظم سے ملتے ہیں, تو آپ وہاں پہ وہ والا ایٹیٹیوڈ جو ہے وہ نہیں دکھا سکتے. گنڈا پور صاحب کے بارے میں بھی یہی مشہور تھا کہ پبلک ڈومین کے اندر جو ہے وہ بہت بڑی بڑی باتیں کرتے تھے, ہم یہ کر دیں گے, سر پہ کفن باندھ لیں گے, اب ہم نکلے ہیں عمران خان کو لے کر آئیں گے, لیکن یہ سارے کے سارے سیاسی نعرے ہی ثابت ہوئے. اور بعد میں ان کے بارے میں یہی کہا جاتا تھا کہ جب اندر جا کے بیٹھتے تھے تو گنڈا پور صاحب بالکل ایک مختلف شخصیت ہوتے تھے, بڑے اچھے بچے بن کے بیٹھے ہوتے تھے. سہیل آفریدی صاحب جو ہے وہ ظاہری بات ہے آفریدی ہیں وہ بھی, اور میرا خیال میں تو میں تو ان کو بار بار بالکل شاہد خان آفریدی کے ساتھ ہی جو ہے وہ کمپیئر کروں گا کہ شاہد آفریدی بھی جب آتے تھے تو پورا کراؤڈ, پورا اسٹیڈیم جو ہے وہ ان سے امیدیں لگائے بیٹھا ہوتا تھا کہ آفریدی آئے گا تو ادھر چھکا ادھر چھکا, ادھر چھکا ادھر چھکا. کبھی کبھار ہوتا بھی تھا, آفریدی جو ہے ایک اچھی اننگس کھیلتے تھے, لیکن کبھی کبھار پہلی بال کے اوپر آؤٹ بھی ہو جاتے تھے. تو لوگوں کی جو امیدیں ہوتی تھیں وہیں پہ ختم ہو جاتی تھیں, بلکہ لوگ جو ہے وہ اسٹیڈیم چھوڑ کے جانا شروع ہو جاتے تھے کہ یار مطلب آفریدی آؤٹ ہو گیا تو کہانی ختم. جبکہ ایسی بات نہیں ہے, آفریدی کے علاوہ 10 کھلاڑی اور بھی ٹیم کے اندر کھیلتے تھے. سہیل آفریدی کے ساتھ بھی میرے خیال میں بالکل یہی معاملات ہیں. کراؤڈ پرجوش ہے, کراؤڈ جو ہے وہ جیسے ہی اس آفریدی نے اسمبلی کے ہال کے اندر بطور سی ایم اندر انٹری ماری, کراؤڈ بڑا پرجوش ہوا. اب کراؤڈ کو یہ امید ہے کہ یہ جیسی پچ کے اوپر کھڑے ہوں گے تو یہاں چھکا وہاں چھکا, لیکن ظاہری بات ہے جب آپ آ کے ادھر پیویلین میں سے بیٹھ کے, ڈریسنگ روم میں سے بیٹھ کے پچ کو دیکھنا مختلف ہوتا ہے جب آپ آ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں, اور جب تیز ترین بالر جو ہیں وہ ادھر سے بال گزری ہے تو ادھر سے بال گزری, باؤنسرز آ رہے ہیں, کبھی آپ کے ادھر لگ رہی ہے کبھی وہاں لگ رہی ہے. سچویشن بہت ڈفرینٹ ہوتی ہے جب آپ پچ کے اوپر آ کے کھڑے ہوتے ہیں. تو سہیل آفریدی صاحب ابھی آ کے پچ کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں, آگے جو بالنگ کرانے والے بالرز ہیں وہ بڑے ہی تیز ہیں, مطلب 150 سے نیچے وہ بال نہیں کراتے. بال جو ہے وہ سوئنگ بھی کر رہا ہے اور ٹرن بھی کر رہا ہے پچ کے اوپر. تو سہیل آفریدی صاحب کیا ان گیندوں کا سامنا کر پائیں گے, کیا یہ وہ چھکے چوکے لگا پائیں گے؟ عمران خان ٹیم کے کپتان جن کو ان سے اتنی امید ہے, میرے خیال میں یہ سب سے بڑا سوال ہے. اور اگر یہ نہ ہوا تو ذہن میں رکھیے گا, میں یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ اگر یہ نہ ہوا تو جتنا ہماری قوم کے اندر ایک یہ آپ اس کو اچھی چیز کہیں یا بری چیز کہیں, یہ جتنا سر پہ اٹھاتی ہے نا یہ پٹکتی بھی اتنا زور سے ہی ہے. گنڈا پور صاحب کے حوالے سے بھی آج سے 1.5 سال پہلے جو ہے فروری کے جب الیکشنز ہوئے تھے تو اس وقت بھی جو ہے وہ ان کے لیے زمین آسمان ایک کر دیا گیا تھا کہ کیا زبردست ماچو مین پہلوان اتار دیا سیاست کا, اور آپ دیکھیے گا گنڈا پور صاحب کیا کریں گے. لیکن کیا ہوا, 1.5 سال کے اندر جو ہے وہ سب کچھ ختم ہو گیا. اب سہیل آفریدی صاحب سے بھی اسی طرح پی ٹی آئی کی امیدیں ہیں, 1.5 سال ان کو بھی دے دیجئے, دیکھتے ہیں. پہلی بات تو ہو سکتا ہے 1.5 سال پتہ نہیں وہ سروائیو کرتے ہیں کہ نہیں کرتے, لیکن ان سے امیدیں جو ہیں وہ بہت زیادہ ہیں. لیٹس سی کیا ہوتا ہے. اس کے علاوہ جناب انسداد دہشت گردی عدالت راولپنڈی نے عمران خان کی ہمشیرہ علیمہ خان سمیت 11 ملزمان پر فرد جرم عائد کر دی ہے, جبکہ علیمہ خان نے فرد جرم پر دستخط کرنے سے انکار کر دیا ہے. علیمہ خان نے کہا کہ پہلی میری دفعات چیلنج درخواست پر فیصلہ کیا جائے, جس پر انسداد دہشت گردی عدالت کے جج نے کہا کہ فرد جرم عائد کرتے ہیں اور درخواست بھی سن لیتے ہیں. سرکاری پروسیکیوٹر نے علیمہ خان کی درخواست کو غیر قانونی قرار دیتے ہوئے کہا کہ عدالتی وقت ضائع کرنے کے مترادف ہے. عدالت نے علیمہ خان کی درخواست قابل سماعت قرار دیتے ہوئے ریمارکس دیے کہ فریقین وکلا دلائل پیش کریں, فرد جرم کارروائی بھی مکمل کریں گے. عدالت نے درخواست سماعت کے لیے منظور کرتے ہوئے علیمہ خان کے جاری ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جو ہے اس کے بعد منسوخ کر دی ہے. اس کے علاوہ شاندانہ گلزار صاحبہ پاکستان تحریک انصاف کی سینئر رہنما, وہ ماضی کے اندر بھی جو ہے بڑے ہی ان کالڈ فار جو ہے وہ اسٹیٹمنٹ دے چکی. اب انہوں نے ایک اور حرکت کی, اور وہ کی انہوں نے ایکس کے اوپر یہ ٹویٹ جو ہے انہوں نے اسکرین کے اوپر لگایا, اور اس کے اوپر جو ہے انہوں نے شو یہ کیا کہ شہباز شریف کی اور بنجمن نیتنیاہو کی شاید کوئی ملاقات ہو رہی ہے, جبکہ یہ فیک نیوز ہے, یہ فیک مطلب ڈاکٹر پکچر ہے یہ. اور اس کے اوپر انہوں نے ایکچولی لکھ دیا, انہوں نے کہا آرٹیکل 6 ٹریزن, پاکستان ڈز ناٹ ریکگنائز اسرائیل لیٹ الون اے جینوسائیڈل مرڈرر لائک نیتنیاہو, اور ڈز خون لیگ ہیو اے سیپریٹ کنٹری. تو انہوں نے یہ تصویر شو کی اور یہ دکھایا کہ جناب جیسے اسرائیلی وزیر اعظم کی جو ہے وہ شہباز شریف صاحب سے ملاقات ہوئی ہے, جبکہ ایکچولی اصل یہ تصویر جو اصل ہے وہ یہ ویڈیو ہے جو آپ اسکرین کے اوپر دیکھ رہے ہیں. یہ آذربائیجان کے پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹر, آرمینیا کے پرائم منسٹر, ان کے ساتھ, یہ بیسیکلی آرمینیا کا پرائم منسٹر ہے جس کی تصویر کو جو ہے وہ معاف کیا گیا ہے اور ڈاکٹر کیا گیا اور شو یہ کیا گیا ہے جیسے یہ بنجمن نیتنیاہو کھڑا ہوا ہے. تو انہوں نے ایک 2 نمبر تصویر جو ہے اسے شیئر کیا, اور اس کے بعد لوگوں نے جو ہے ان کو کافی پن پوائنٹ کیا کہ جی آپ فیک نیوز جو ہیں وہ شیئر کر رہی ہیں. تو بعد میں انہوں نے ایک اور ٹویٹ کیا, انہوں نے کہا آئی ہیو ڈیلیٹڈ مائی ٹویٹ آن شہباز شریف میٹنگ ود نیتنیاہو ایز دا پکچر از ناٹ 100% کلیئر. مطلب انہوں نے معافی شافی کوئی نہیں مانگی, انہوں نے صرف کہا کہ 100% کلیئر نہیں ہے. What is 200% clear and proof is available with concerned people. A meeting was arranged between Shehbaz Sharif and Netanyahu. I will be demanding logs from Foreign Office of these secret meetings between Shehbaz Sharif and Netanyahu in summer 2025 to discuss Abraham Accord.
Good luck on obtaining those. Meeting was arranged beforehand by friends of Israel. Full delegation from both sides present. Keep tuned, will not disappoint. تو یہ کلیم کر رہی ہیں کہ جناب شہباز شریف اور نیتنیاہو کی جو ہے وہ آپس میں ڈیلیگیشنز کے ساتھ جو ہے وہ کوئی ملاقات ہوئی ہے. کوئی ثبوت نہیں ہے. انہوں نے کہا جی ثبوت ابھی میں لے کر آؤں گی. بہرحال میری اطلاعات کے مطابق وزیر اعظم ہاؤس سے تعلق رکھنے والی ایک شخصیت, بلکہ اس میں عطا اللہ تارڑ کا نام جو ہے وہ سامنے آیا ہے کہ عطا اللہ تارڑ صاحب جو ہیں وہ ان کے اگینسٹ قانونی کارروائی کرنے کا فیصلہ کر چکے ہیں اس ٹویٹ کے اوپر جو انہوں نے فیک نیوز پھیلائی ہے. اس کے علاوہ پاکستان کے لیے ایک بڑی خوشخبری, پاکستان نے جناب آج جو ٹیسٹ چیمپئن ہے ساؤتھ افریقہ, ان کو جناب 93 رن سے شکست دی اور 2 میچز کی سیریز میں 1-0 کی برتری جو ہے انہوں نے حاصل کر لی. اس مرتبہ پھر پاکستانی اسپنرز نے جو ہے جو جال بنا ساؤتھ افریقن بیٹسمین کے ارد گرد وہ اسے توڑ نہیں پائے, بلکہ شاہین شاہ افریدی نے بھی بڑی کمال بولنگ کی دوسری اننگز کے اندر. تو نعمان علی اور شاہین شاہ افریدی نے 4 کھلاڑیوں کو دوسری اننگز میں آؤٹ کیا, جبکہ 2 وکٹیں جو ہے وہ ساجد علی نے حاصل کی. نعمان علی نے میچ میں مجموعی طور پہ 10 وکٹیں حاصل کی. فارمولا بیسکلی وہی والا ہے جو اس سے پہلے عاقب جاوید نے بتایا تھا کہ گراس جو ہے وہ سارا اڑا دیں, وکٹ پر ٹرن لے آئیں اور اس کے بعد جو ہے وہ ان سے کھیلا نہیں جائے گا, اور بالکل ویسے ہی ہوا ہے کہ چوتھی اننگز کے اندر جو ہے وہ ساؤتھ افریقن ٹیم کا پوری طرح کولیپس ہو گیا. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.